मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के परखच उड़ा दिए हैं। आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जहां पे पाक फौज के अफसरान सिक्योरिटी का और जंगी कोर्स करते हैं और उसके बाद ये कोर्स करके निकलने के बाद भारत जैसे तमाम दुश्मनों को खाक की धूल चटाते हैं, खाक उनको जो है वो चटाते हैं, वहाँ पर आज जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ उन्होंने खिताब किया और वहाँ पे उन्होंने भारत के परखचे इस तरह से उड़ाए कि बता दिया कि भारत जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश करता था इस खित्ते में, अब उसका खात्मा हो चुका है और पाकिस्तान नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे उसका आगाज हो रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक और बहुत अहम बात भी बताई, ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बल्कि भारत को भी बता दिया कि जंगें किस तरह से जीती जाती हैं और बता दिया कि जंगें सिर्फ यकीन महकम, ऑपरेशनल तैयारी, अपनी सलाहियत और कौमी अज़्म और हौसले के साथ जीती जाती है। बड़ा पावरफुल, बड़ा ज़बरदस्त खिताब है। आज ये एड्रेस है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो वॉर कोर्स करने वाले पाक फौज के अफसरान हैं, यहाँ से वो कोर्स करते हैं, यहाँ से वो सीखते हैं जंगी टेक्निक्स और उसके बाद जाके मैदान जंग में उसकी इम्प्लीकेशन करते हैं, उसकी एप्लीकेशन करते हैं और फिर भारत जैसे दुश्मनों को धूल चटाते हैं, उनका मुंह खाक में मिलाते हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। कुछ पॉलिटिकल मुद्दात भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। यौम आशूर का अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान के साथ इख्तिताम हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका एक नया मंत्रा था कि आशूर गुजरने के बाद तहरीक शुरू करेंगे, तो क्या तहरीक इंसाफ की तहरीक अब चल पाएगी? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दोहरा मयार क्यों है? मरकज़ में मुज़ाकरात की दावत देते हैं, पंजाब में मुखालिफत करते हैं, पंजाब में नाअहली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेफरेंस दायर कर देते हैं। नून का ये दोहरा मयार क्यों है? इसके अलावा सवाल ये भी करेंगे कि क्या 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी को हटाने की कोशिश कर रही है? इन खबरों में कितनी सदाकत है? फिर कराची में जो इमारत गिरी, इंतहाई अफसोसनाक और बहुत ही दिल खराश वाक़या, तो क्या ये कराची में इमारत गिरी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी? इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं, डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल खान साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हैं। सेंटर शहादत आवान साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं ऑफ कोर्स, और थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे हमें एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और बानी PTI इमरान खान के वकील भी हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम राना एहसान साहब, पहले तो एक बात मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि क्या 2/3 मिलने के बाद सदर जरदारी को हटाया जा रहा है? कितनी सदाकत? देखें, ये टोटल प्रोपेगेंडा है। अच्छा, सोशल मीडिया बेस्ड प्रोपेगेंडा है, ना कोई ऐसी डिस्कशन है, ना कोई ऐसी बातचीत है। अच्छा, दोनों पार्टीज जो हैं दे आर ऑन द सेम पेज, दे आर सपोर्टिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। अभी बजट पास किया है इकट्ठे, तो मेरे ख्याल से कोई सदाकत नहीं है इसमें। और ये वो लोग जो कि समझते हैं कि ये सिस्टम ठीक चल रहा है और उससे उनको तकलीफ है, तो वहां से ये इस तरह की खबरें रेज होती हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया का चैटर नहीं है, ये कुछ सहाफियों की खबर भी है गालिबन। लेकिन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात, बिल्कुल फेक न्यूज़ है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात होती हैं कि कहीं ना कहीं कोई दरार पड़े, कहीं ना कहीं कोई क्रैक्स हों जहां से ये कोई हम दूरियां पैदा करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसी इसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली देयर इज नो क्रेडिबिलिटी टू दीज रिपोर्ट। सेंटर शहादत आवान साहब, क्या अब 2/3 तो मिल गई है, इनको हटा तो सकते हैं आराम से सदर साहब? देखें, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ये जिस तरीके से राना साहब ने कहा, बिल्कुल ये एक सोशल मीडिया की शरारत है। अच्छा। और या जो लोग बात कर रहे हैं, या तो उनका मैथ जो है वो मेरे ख्याल में ख़राब है। अच्छा। या उनको आईने पाकिस्तान का पता नहीं है। अच्छा। और जिस तरीके से दोनों मौजूदा पार्टी नहीं अभी भी नून के पास हटाने के भाई देखें, बात गुजारिश ये है, गवर्नमेंट का हम हिस्सा हैं, गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट किया। पाकिस्तान पीपल पार्टी को गुजारिश ये 2/3 तो देखें, गुजारिश ये है कि इन चीज़ों में मत पढ़ें। देखें, बात गुजारिश ये है, यही तो मैंने कहा ना कि सहाफ़ियों का लगता है कि मेरा ख्याल में मैथ में ज़रा वो कमज़ोर हैं, इसलिए जो है
یا تو وہ پوزیشن پارٹی پوزیشن نہیں دیکھتے ہیں. آپ کی سیٹوں کا پتہ نہیں چلتا نا کہ کس دن کتنی ہو جاتی ہیں, کس دن ایسا نہیں ہے, مل جاتی ہیں, کبھی نہیں ملتی ہیں. میرا خیال میں ہمیں ملنے سے پہلے اگر کہتی ہیں تو میں آج آپ کو میں گنوا دیتا ہوں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے دیکھ لیں کہ اس وقت پی ایم ایل این یہ پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ پی ایم ایل این 123 ہے, پیپل پارٹی 74 ہے, ایم کیو ایم 22 ہے, پی ایم ایل کیو 5 ہے, آئی پی پی 4 ہے, باپ 4 ہے. مطلب نون کے پاس اکیلے واحد نمبر نہیں ہے, میتھ نہیں ہے. 336 جو ہیں وہ جو ہے اس وقت جو ہے 336 کا ہاؤس ہے, اور اس میں جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 235 حکومتی اتحاد کے پاس ہیں. لیکن سر دس از ناٹ جسٹ سوشل میڈیا کا چیٹر, یا جس طرح سے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی شرارت, یہ کچھ صحافیوں کی بھی غالباً خبر ہے. دیکھیں میں بتاؤں کہ ایک صحافی نے کچھ کہا کہ میرے پاس پیپر ہیں, اور میں یہ جانتا ہوں کسی ایک کے کہنے سے یہ وہ والی بات ہے کہ کتا کان لے گئے پیچھے پڑنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس قسم کی صورتحال نہیں ہے, اور میں کہتا ہوں جو یہ ووٹرز ٹیسٹ تو نہیں کیے کسی نے, ٹیزر تو نہیں پھینکا کچھ. ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں جو محب وطن لوگوں ان کو اس قسم کی افواہیں یا قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے. نہیں صدر کے ہٹانے سے کوئی, یا صدر کے ہٹانے کی خبر دینے سے کوئی محب وطن کیسے نہیں ہو جاتا. دیکھیں آئین پاکستان میں آرٹیکل 47 ہے, طریقہ کار دیا گیا ہے. پیٹریوٹزم انڈر کوسچن نہ کریں, ذرا زیادہ ایکسٹینڈڈ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں اس وقت جو پوزیشن ہے ملک میں, جمہوریت کو آپ مضبوط کریں, نہ کہ جمہوریت کو جو ہے ایک سیٹ اپ کو کمزور کرنے کے لیے اس قسم کی بلا جواز اور وہ باتیں میرے خیال میں نہیں. رانا احسان صاحب, فیصن یور سیٹ بیلٹ, کیونکہ میں آپ سے ایک سخت سوال کرنے جا رہی ہوں. کر لوں آپ سے ایک سخت سوال. اسپیکر ہیں آپ کے پنجاب اسمبلی کے ملک احمد خان صاحب, انہوں نے آج میرے خیال ہے کہ غالباً گفتگو کی ہے, پریس کانفرنس کیا انہوں نے آج, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں ہاؤس میں فحش اشاروں کی اجازت نہیں دے سکتا. تو یہ ذرا دیکھ بھی لیں, ساتھ ساتھ ذرا چلا دیں جی ذرا, تاکہ میں رانا احسان صاحب سے کچھ اس بارے میں سوال بھی کر لوں. اچھا یہ ذرا دیکھ لیں آپ, یہ ہمارے بڑے قابل احترام ہیں عطا طارق صاحب, اب وفاقی وزیر ہیں, یہ پنجاب اسمبلی ہے نا, یہ پنجاب اسمبلی ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ آج کا بیان ہے ملک احمد خان صاحب کا کہ میں ہاؤس میں فحش اشاروں کی اجازت نہیں دوں گا. ملک صاحب بھی بڑے قابل احترام ہیں, عطا طارق صاحب بھی بڑے قابل احترام اور بڑے قابل شخص بھی ہیں. اچھا دیکھیں اس کا بڑا بیسک سا جواب ہے. جواب کیا, صرف کیا یہ معیار صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے؟ نہیں دیکھیں سب سے پہلے عطا طارق صاحب نے جب یہ ہوا تھا تو اس وقت تو ان کی رکنیت معطل, ایک تو عطا طارق صاحب یا کسی کی بھی نہیں تھے, عطا طارق صاحب ممبر پارلیمنٹ نہیں تھے اس وقت, وہ پروونشل اسمبلی کے ممبر نہیں تھے. لیکن پی ایم ایل این کے کسی کی بھی ممبر نہیں ہوئی تھی نا. نہیں دیکھیں یہ استحقاق ہے اسپیکر کا. اگر کوئی پارلیمنٹیرین اس طرح کی حرکت کرے جو کہ غیر پارلیمانی ہو, غیر جمہوری ہو, تو اس کے اوپر یہ جو ہے جو رولز اور پروسیجرز ہیں وہ الاؤ کرتا ہے اسپیکر کو کہ وہ یہ ایکشن لیں جو ملک احمد صاحب ایکشن لے رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں میرا اوپینین ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا ہارش ایکشن ہے اور ان کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. میں وہی if you let me allow me کہ وہ 3 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیں, یہ میرا اوپینین ہو سکتا ہے. ان کا اوپینین ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو چھوٹی سزا دے دیتے, بڑی دے دیتے, تاکہ آئندہ اس طرح. مقصد کیا ہے کہ پارلیمانی روایت جو ہے وہ برقرار رہے اور کوئی غیر پارلیمانی حرکت نہ ہو. لیکن کیونکہ ملک احمد صاحب اس وقت اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں, کسٹوڈین ہیں, تو ان کو یہ لگا ہوگا, جو بھی ان کو لگا انہوں نے یہ ایکشن لے لیا, تو یہ ایز پر رولز اور پروسیجر. لیکن صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیوں ہے؟ ماضی میں پی ایم ایل این بھی کرتی رہی ہے احتجاج کے نام پہ شور شرابہ, پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی. اس وقت کے جو اسپیکر تھے اگر وہ سمجھتے کہ انہوں نے یہ ایکشن اپنا استحقاق استعمال کرنا ہے وہ کر سکتے تھے. میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے خیال سے اٹس ٹو ہارش. اٹ شوڈ ہیو بین کہ ان کو سسپینڈ کر دیتے, 3 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیتے یا کچھ کر دیتے. لیکن کیا اسپیکر غلط کر رہے ہیں؟ ایز پر رولز اینڈ پروسیجر غلط نہیں کر رہے, ان کا استحقاق. لیکن کیا سیاسی اعتبار سے جو سیاسی ماحول ہے اس میں اسپیکر غلط کر رہے ہیں, بہت زیادہ سختی برت رہے ہیں وہ اس چیز؟ دیکھیں اب وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, یہ ڈیسیجن ان کا ہے. جو انہوں نے ادھر جو جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا, جس طرح کے اشارے کیے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے, اس پہ انہوں نے ایکشن لے لیا. لیکن ہم نے یہ عطا طارق صاحب کا بھی چلا رہے ہیں, وہ ممبر ہی نہیں ہے نا,
وہ ممبر ہوں چاہے نہ ہو, اسمبلی کا فلور تو ہے نا. اسمبلی کا فلور بھی نہیں ہے, وہ گیسٹ لابی کے اوپر ہے, اور وہاں اسمبلی کا فلور ہی وہ جو اسپیکر ہوتا ہے, اسپیکر وہ لے سکتے تھے ایکشن, اس وقت وہ لے سکتے تھے اگر لینا چاہتے, لیکن میں نے آپ کو اپنا اوپینین دے دیا کہ میرے خیال سے اٹ از اے بٹ ٹو ہارش, یہ اگر ان کو کوئی سسپینشن کر دیتے تو وہ زیادہ بہتر. اچھا, اس پہ دوسرا میں سینٹر شہادت صاحب آپ سے بھی اس کا جو ہے نا ویو پوائنٹ لوں گی, لیکن رانا صاحب اس پہ پھر دوسرا یہ بھی سوال جنم لیتا ہے نا کہ مرکز میں آپ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں, اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں, اور وہاں اسمبلی کے فلور پہ آپ ان کے خلاف نااہلی کے ریفرنس دائر کر رہے ہیں, تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں, دوہرا معیار نہیں ہے اس کو آپ کہیں گے. ایک انسیڈنٹ ہوا پنجاب اسمبلی پہ جس پہ اسپیکر نے سمجھا اپنے استحقاق کے مطابق کہ انہوں نے ایکشن لینا, انہوں نے ایکشن لے لیا, لیکن دوسری طرف جو ہے ایز اے جماعت ہم نے تو کبھی دروازے بند ہی نہیں کیے مذاکرات کے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہمیشہ دروازے وہ کھلے رکھے ہیں اور ان کو ہمیشہ دعوت دی ہے, بات چیت کی دعوت دی ہے. ابھی بھی گئے جب بجٹ کے دوران خود جا کے ہاتھ ملایا, کہا کہ آپ مذاکرات کے اندر آئیں, تو وہ تو اٹ سٹینڈز. وہ جو انسیڈنٹ ہے وہ ایک ایونٹ ہوا, اس کے ریزلٹ میں وہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ ایک مسٹرسٹ کی فضا, ایک پولرائزیشن کی فضا پہلے سے موجود ہے نا. سینٹر شہادت صاحب کیا کہیں گے؟ ہم چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ عطا تاڑا صاحب کا بھی ایک جسچر تھا جو کہ اتنا ہی غلط ہے. جس طریقے سے رانا صاحب نے بھی کہا, میرا خیال بہتر ہوتا کہ اگر اسپیکر صاحب کو کوئی ایکشن لینی تھی تو موجودہ سیشن کی حد تک وہ لے لیتے تو بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس قسم کی کوئی پریسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی. جہاں تک جس کوالیفیکیشن کی بات ہے, انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا میں لیگل اوپینین لوں گا. لیگل اوپینین آئے گا, اس کے بعد ریفرنس جاتی ہے, یا ان کے جو وکلاء ہیں ان کو کیا گائیڈ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ماحول بہتر رہنا چاہیے, ڈسپلن جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اگر اس قسم کی ہلٹ بازی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ یقینی طور پہ ہمیشہ رہی ہے, ہر دور میں رہی ہے, لیکن اب وقت یہ ہے کہ چونکہ باقاعدہ ہر چیز لائیو جاتی ہے تو پبلک کو, ہماری نئے جو قوم ہیں, بچے جو ہیں, انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. اس سے اوائڈ کرنے کے لیے یا تو ہمیں اپنے رولز جو ہیں ان میں ترمیم کرنی چاہیے, یا اس قسم کی صورتحال میرے خیال میں چیزوں کو. ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب کی بڑی دیر سے تشریف لائے ہیں, بڑی دیر کی پی ٹی آئی آتے آتے, یا بڑی دیر کی وکیل صاحب آتے آتے, لیکن تھینک یو ویری مچ. ہم یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ بالکل رائٹ آن ڈاٹ, رائٹ آن پوائنٹ آپ تشریف لائے ہیں. اگر آپ دیکھ سکیں ایک چھوٹی سی ونڈو میں ہم چلا رہے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ہاؤس میں فحش اشاروں کی اجازت نہیں دوں گا, لیکن عطا تاڑا صاحب کا بھی ہم چلا رہے ہیں. جب پنجاب اسمبلی میں ایک جسچر انہوں نے دیا تھا جو کہ بہت ایک ہاتھ میں آئین کی کتاب پکڑ کے, دونوں ہمارے بڑے قابل احترام سیاست دان بھی اور بڑے قابل لوگ بھی ہیں. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارش جسچر تھا. اچھا, مرکز میں آپ کو مذاکرات کی دعوت ہے, پنجاب میں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کیا کریں گے پی ایم ایل این کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کو کرنا کیا چاہیے پی ایم ایل این کے ساتھ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سن رہا تھا جو رانا صاحب کا ڈیفینس تھا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیفینڈ کرنی نہیں چاہیے اور ہوتی بھی نہیں اس قابل. اب گزارش ہے جی کہ جو ڈس آرڈر ان اسمبلی ہے, ڈس آرڈر ان اسمبلی ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد نہیں بن سکتی انڈر آرٹیکل 62, 63, 63A. ٹھیک. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں تھے عطا تارٹ صاحب, تو اس کا مطلب ہے مہمان گندے اشارے کر لیں تو وہ ٹھیک ہے. دس از ان لاجک نا, میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ ڈیفینڈ کرنے کی نہیں ہے. دیکھیں, ہلڑ بازی اور بدتمیزی اور گالی دینا جو ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے کسی بھی خاتون کو. اور خاتون چاہے شیری مزاری ہو, چاہے یاسمین راشد ہو, صنم جاوید ہو, عالیہ حمزہ ہو, بینظیر بھٹو شہید ہو, محترمہ نصرت بھٹو ریق رحمت کرے وہ ہو, یا مریم نواز ہو, بالکل گالی دینا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. درست. ٹھیک, اس کو کوئی ڈیفینڈ کرتا. ہم تو بڑے ذمہ دار سے آدمی تھے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ مائیں بہنیں سامنے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی جو پنجاب میں موو ہے ناکام ہو جائے گی, ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی. اس کی کوئی جورسڈکشن نہ الیکشن کمیشن کو نہ اسپیکر صاحب کو آئین اور قانون کے اندر حاصل ہے. اسپیکر صاحب بڑے وفادار کارکن ہیں, بڑے وفادار لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے, تو انہوں نے پھر ایسا کیوں کیا؟ پی ایم ایل این آج کل پتہ نہیں کس کی وفادار ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کریں نا کہ اگر یہ جن صحیفوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں, جن پریسیڈنٹس کا, جوڈیشل پریسیڈنٹس کا, یوسف رضا گیلانی کیس واز ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہ تھا کہ ایک عدالت کا فیصلہ تھا, اس کو نہ ماننے پہ اسپیکر نے غالباً جی ڈی فہمیدہ صاحبہ تھی,
انہوں نے کہا کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی. تو پھر اس پہ یہ فیصلہ آیا کہ نہیں, اسپیکر ہیز نو اتھارٹی ٹو اوور رول دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ. باقی ججمنٹس جو انہوں نے کھوسہ صاحب کے, ثاقب صاحب کے, اعجاز الحسن صاحب کے, ان کو اب یہ بھی ستم ہے قسمت کا کہ احمد صاحب کو ان کے حوالے دینے پڑے ہیں ججمنٹس کے, جن کو وہ خود درست انہوں نے کہا آج کہ میں ان ججمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا. اب میاں نواز شریف صاحب نے 62-63 کی جو ان کی پریزیڈنسی کو ہٹایا گیا تھا, اب میں اس میں بتاؤں بنیادی طور پہ کیا بنیاد کیا بنی تھی اس کی. میں کیونکہ خود وکیل تھا اس میں, شیخ رشید صاحب کی طرف سے, اس میں پی ایم ایل نواز کا اپنا جو آئین ہے وہ یہ کہتا تھا کہ 62-63 کے بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا کہ 62-63 کے تحت جو نااہل پارلیمنٹیرین ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا, پارٹی تنظیم کا عہدیدار نہیں رہ سکتا. اب اس میں ظاہر ہے یہ ثاقب نثار صاحب کی وہ فیملی کو گالیاں دیتے تھے سارے, بارتلال اور یہ سارے اپنا وہ پر انہوں نے جا کے وہ سینٹ کی ٹکٹ بھی واپس کر لیا, کہ نہ کرتے تو ان ہائنڈ سائٹ تو لگتا ہے کہ زیادہ اسپیکر صاحب جو کر رہے ہیں اگر اس کو پریسیڈنٹ لے لیا تو پھر خریدا کل اسپیکر صاحب بھی آ جائیں گے. بات وہ کرنی چاہیے, اور ریفرنس فائل انہوں نے کرنی ہے. الیکشن کمیشن میرا خیال میں یہ واپس کر دے گی, واپس کر دے گا الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے, اس پہ یہاں پہ ایک بریک. یہ آئین اور قانون کے مطابق تو یہ پوزیشن ہے, ملک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا. نہیں, آئین اور قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے رانا سران صاحب. بالکل آئین دیکھیں, وہ کہتے نہیں چل رہا آئین اور قانون کے مطابق. وہ ثاقب نثار جو تھے وہ ان کے خیال سے بہت آئین اور قانون ان کے مطابق تھا, اور اسی طرح جب وہ گڈ ٹو سی یو والا تھا وہ آئین, وہ بھی ان کا آئین اور قانون تھا. وہ obviously جب وہ والی وہ ٹھنڈی ہوائیں بند ہو گئی ہیں, جب لو کانفیڈنس پہ آئین اور قانون ان کے مطابق نہیں چل رہا نا, جب یہ پگڑے ڈالتے ہوئے سپریم کورٹ سے کون نکلا, جب دیکھیں بات یہ کہ جب آئینی طریقے سے ان کے اپنے جو اسپیکر ہیں, نہیں یہ تو مرتکب ہوئے تھے آئین شکنی کے, ان کو تو الحمدللہ سپریم کورٹ نے آئین شکنی کے ان کے جو اسپیکر ہیں ان کے, ہاں بالکل ان کے اسپیکر, اور ان کو تو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ آئین شکنی سپریم کورٹ سے تصدیق یافتہ آئین آج تک وہ ججمنٹ برقرار ہے اور آپ لوگوں نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی. ماشاء اللہ ڈورس ہوا, اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو لیگل طریقے سے بٹھایا گیا تو انہوں نے واپس کر دیا. وہ تو جائز فیصلے تھے نا. دیکھیں ضیاء الحق صاحب میرے اپنا چاچا تھے, گیلانی صاحب تھے, پھر وہ ان کے جو اپنے انڈورسمنٹ کے ٹھپے لگتے تھے سپریم کورٹ سے. اب سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا بھی تو ہمارا حق تھا, جمہوریت تو ان کے پاس سے نہیں گزرتی. دیکھیں جمہوریت جمہوری حق تھا, اور یہ بات جمہوریت ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی, نہ خان صاحب کی جمہوریت روایت ہے. آج اگر پولرائزیشن اس ملک میں ہے تو وہ بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے, بالکل ان کا کریڈٹ جو ہے. لیکن اللہ کی پناہ اس پولرائزیشن کا تو جو میڈل ہے وہ تو خان صاحب کو جاتا ہے. پیپلز پارٹی بڑے شریف بچے کی طرح درمیان میں, آپ دونوں کے درمیان میں جو ہے نا وہ برج کو گیپ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے, لیکن ہمیشہ کامیاب نہیں ہو پاتی. پیپلز پارٹی شہادت, آپ شہادت دیں کہ یہ پولرائزیشن ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نے گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہیں دونوں کا ویو پوائنٹ لے لیا ہے, تو پہلی بات تو آپ نے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو بات کی ہے, تو میرے دونوں دوستوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اتنا ہارش اسٹیپ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بھی یہ کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل, ہم تو یہ کہتے ہیں ایک سیشن کے لیے اگر ہو جاتا ہمیشہ پارلیمان میں. اسی نوٹ پہ بریک لے لوں, سر لائیو پروگرام ہے لیکن واپس آپ کے ساتھ ہی آؤں گی, واپس آپ کی طرف آؤں گی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ دین کم بیک ٹو دی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر شہادت صاحب مرکز میں مسلم لیگ نون مذاکرات کی دعوت دیتی ہے, پنجاب میں مخالفت کرتی ہے, پنجاب میں ڈسکوالیفائی کروانے کی کوشش کرتی ہے. اب آپ لوگ بیچ میں, آپ بھی اس وقت درمیان میں بیٹھے ہیں, اور ویسے بھی آپ کی پارٹی درمیان کی ہی پارٹی ہے, تو کوئی گیپ برج کروائے نا, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ ریکنسیلیشن کی پاکستان پیپلز پارٹی نے بات کی ہے, اور پہلے دن سے یہ رہا ہے, اور ڈیموکریسی میں یہ اختلاف رائے اس قسم کی صورتحال چلتی رہتی ہے. پچھلے دنوں بھی آپ کو پتہ مذاکرات چل رہے تھے, لیکن اتفاق والی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کو چونکہ اجازت نہیں تھی, گو کہ باہر جتنے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی قسم کے کو مذاکرات ہو جائیں تاکہ ڈیموکریسی چلے, لیکن اتفاق والی بات ہے کہ ان کو اجازت نہ مل سکی, اور اس کی وجہ سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. درمیان میں افواہیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف کی ملاقات عمران خان سے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں. میرا خیال میں ان کو عدالتوں کے علاوہ کوئی جو ہے اجازت کی
मतलब कहीं से मिल नहीं सकती और मेरे बराबर में बैठे हुए मेरे दोस्त जो पंजाब हुकूमत ने करवानी है बात भी गुजारे, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने नहीं करानी, लेकिन गवर्नमेंट जो है जुडिशल कस्टडी है, अदालत की इजाज़त, और जो फैसल साहब जो है पहले भी जितनी दफ़ा परमिशन हुई है फैसल साहब ने अदालतों से इजाज़त लेकर दी है, और जब ये चाहते हैं जब जाते हैं तो कोर्ट से वो इजाज़त ले लेते हैं। हाँ। और जब इनका सीएम चाहता है मिलना चाहता है तो गवर्नमेंट को करवाई नहीं जाती ना, तो वो तो देखें गुजारिश ये है कि आज तक उन्होंने कोर्ट में को कंटेम्प्ट 1-2 फाइल भी किए, उनको उनको परस्यू करें, उनको देखें। जब बैरो सुपरिटेंडेंट की क्या हैसियत है कि वो अदालत का हुक्म है वो मुलाकात ना कराए। अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल है तो अदालत के पास जाएं, जजेस हैं, जजेस ने हमेशा इनको रिलीफ दिया, हमेशा परमिशन जो है मुलाकात की रही है, तो मेरे ख्याल मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। बिठाने वाली बात देखें, बिठाने वाली बैठने वाले जो हैं, पहले इससे पहले स्पीकर साहब ने बहुत कोशिश की बैठने के लिए, बाकायदा लोग बैठे, लेकिन कई हफ्ते बात चलती रही, दोनों साइड से होती रही, लेकिन आखिर में रिजल्ट जो है ज़ीरो। पहले कोई बंदा कहे तो सही मुझे इजाज़त है, किसी बंदे को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी मिले, किसी के ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी मिले, किसी के ऊपर एतमाद हो। हालांकि जो चेयरमैन पीटीआई हैं अगर वो किसी दिन कह दें, वो भी कहते हैं जी जो बात मैंने की है मैं उसके लिए वहाँ से पूछ कर आऊँगा तो करूँगा, तो ये तो फैसला बात पे पूछने जाएंगे तो फिर मुज़ाकरात ऐसे तो नहीं होते। उसमें होता ये है कि जो मुलाकात है ये 2-3 तरह की मुलाकातें होती हैं जिसकी प्रिजन रूल्स 1978 इजाज़त देते हैं, और उसमें जो रूल 62 के तहत आप लोगों से, दोस्तों से मुलाकात होती है। आपको याद होगा मियां साहब जब कोट लखपत में थे कोई तकरीबन 60 दिन के लिए, तो बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में इवन एक डेलीगेशन जाके उनसे मुलाकात करके आए थे, और हर हफ्ते 200 के करीब उनके मुलाकाती जाया करते थे, और ये एक रूटीन था। इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखने का ये पहला वाकया नहीं है। लेकिन मुलाकात के मुद्दे पे मुज़ाकरात को होस्टिज तो ना बना लेना, मुज़ाकरात को कैसे तो ना बनाए मुलाकात। असल में मैं देखिए इस पे दो मेरी राय है, आके एनालिसिस भी कर, तजिया समझने। पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा तंजीम है उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि सर्ट भी करे, आपको सर्ट करना पड़ता है। आपको इमरान खान साहब से ये बात करनी पड़ेगी ना कि सर बात यह है कि आपसे मुलाकात होती है बड़ी मुश्किल से, तो आप हमें एक ब्लूप्रिंट दे दें और हम में से आप जिसको समझते हैं उसको आप एम्पावर करें, जो मुज़ाकरात के जो फिर वो करेंगे। जेल से बैठ के तो कंट्रोल नहीं हो सकते, और मैंने ये बातें आपसे जो मैं बातें करता हूँ मैं इमरान साहब से कर चुका हूँ। मैंने कहा सर यहाँ पे बैठ के इस मोर्चे में बैठ के तो कंट्रोल नहीं हो सकता। ये बात थी जनवरी 2025 में जब अली अमीन की तरफ से अप्रूवल आई थी, एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करके बकौल उनके कि जी आप बनीगाला शिफ्ट हो जाए, तो मुझे उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी शाम से पहले चले। कहने लगे क्यों, क्या वजह आपकी ये बात करके। मैंने कहा सर बात यह है कि जेल में बैठ के सियासत नहीं हो सकती, ये तो ट्रायल हो सकता है ना, यहाँ पे तो वहाँ पे लिमिटेड स्पेस है, हम भी आते हैं आपसे बातें करते रहते हैं, आपकी सुन के बाहर कर देते हैं, बाहर वालों की आपको बता देते हैं। अगर आपने इफेक्टिवली पॉलिटिक्स करनी है तो फिर यहाँ से तो निकलना। मसला एक और भी है ना कि खान साहब आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं डायरेक्टली मुझसे बात करें। उसकी एक और वजह मुझसे बात करें, ये मैं आपको अर्ज कर, जेल की सूरत हाल ऐसी होती है जिसमें ये अलाउंस आपको देना पड़ेगा। मियाँ साहब अपनी फैमिली के अलावा किसी को ट्रस्ट नहीं करते, ये होती है जेल में। जेल में ट्रस्ट करना सब पे नामुमकिन सा हो जाता है, और ये जिन लोगों ने जेलें देखी हुई हैं आप उनसे बात करें, इवन के काम कर रहा होता है बंदा तो लगता है ऐसे जैसे कुछ नहीं कर रहा है, तो उससे भी फिर एक गिला शिकवा, और खासकर खवातीन का तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा क्विकली मुझे अभी ये बताएं, अब ये तो मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, फिर आई गो टू राना एहसान अफजल खान साहब, लेकिन आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, ऐलान कर दिया कि इमरान खान ने कहा है कि आशूर के बाद अब तहरीक चलाएंगे, तो अब यौम आशूर अमन व अमान से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, अब तहरीक चलाने की सकत है तहरीक इंसाफ में। न रहा जुनून रुखे वफा, ये रसन ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनहगार चले गए। जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनहगार चले गए। वाह, कौन चलाएगा? इसके आगे और कुछ ना बोले, ये शेर काफ़ी है ये शेर काफ़ी है आपका पीटीआई वालों के लिए। राना एहसान साहब आप तैयार हैं? देखें आशूर के बाद इनकी तहरीक चलती है, अगर अब हमने सारा कुछ देख लिया, फाइनल कॉल का मतलब होता है आखिरी कॉल, उसके बाद कुछ नहीं आना होता। 26 नवंबर को थी गुज़श्ता साल की, वो भी हमने देख ली। उसके बाद जो है देखिए इन चीज़ों से रिजल्ट नहीं निकलता।
اپوزیشن کا رول کیا ہے؟ اپوزیشن کا رول ہے حکومت کو آئینہ دکھانا، اپوزیشن کا رول ہے عوامی ایشوز کو ریز کرنا جو حکومت سے مس ہو رہے ہیں. اس کے لیے ان کے پاس پلیٹ فارم موجود ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، قائمہ کمیٹیز ہیں دونوں اداروں کے اندر. وہاں ان کا رول زیرو ہے. بجٹ آتا ہے تو بجائے کہ یہ بجٹ کے اوپر بجٹ سنیں اور اس کے اوپر کوئی اچھی تجاویز دیں، وہاں یہ لے آتے ہیں خان صاحب کو رہا کرو. نہیں، تجاویز تو انہوں نے اچھی دی، آپ لوگوں نے انکارپوریٹ نہیں کی، وہ ایک الگ بات ہے. نہیں، لیکن وہاں یہ تصویریں لے آتے ہیں خان صاحب کو پرول پہ رہا کریں، وہ خان صاحب کو رہا کرو کہ بجٹ والے دن تو وہ نہیں کوئی تک بنتی نا. اچھا اب دیکھیں جب دہشت، ایک منٹ، جب دہشت گردی کی 2 منٹ اور سوزوکی آلٹو پہ لگا دیا. اچھا نہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا اس کی بڑی سمپل سی ایکسپلینیشن. اب ٹاپک ڈیویٹ ہو رہا ہے لیکن میں اس پہ جواب دیجیے گا. دیکھیں میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. لیکن جب ملک میں دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے تو وہاں اپوزیشن کا رول ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. وہاں یہ مس ہو جاتے ہیں، وہاں یہ آتے نہیں ہیں. اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہے، اس کی بریفنگ ہے، وہاں یہ مس ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی گزارش ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے دست بستہ کہ عمران خان کو ذرا لے آئیں، ویڈیو لنک پہ لے آئیں. 14 سال سزا ہے نا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں بات کی جو پوری ابھی جو بحث ہو رہی تھی، بات وہی آ جاتی ہے نا، جو پوری پارٹی ہے وہ ہے ہی نہیں. پارٹی کے اندر کوئی اہلیت ہے ہی نہیں. پارٹی کو قبضے میں لیا ہوا ہے کلٹ ہے نا، کلٹ کے لیڈر ہیں خان صاحب. وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھنے نہیں دیتے. نہ وہ دیکھ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، آپ ایگری کریں گے، جب شعر بھی آپ نے پڑھا تو دیکھیں خود کلٹ تو بنایا جاتا ہے اور کلٹ کا لیڈر بناتا ہے. اور دیکھیں اس کے اندر نہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کلٹ پی ایم ایل این نے بنایا ہے. بھائی سپیس آپ نہیں دیں گے، او بھائی جب تو کلٹ بن جائے گی. نہیں اس کا پھر آپ شخصانہ آپ دیکھیں، آپ گھر کو، عورتوں کو، بچوں کو، بزنس کو. پہلے آپ کر لیں بات مکمل کریں. تھینک یو ران صاحب. اب آپ سب کو اٹھائیں گے، سب کو ماریں گے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہ آپ کی کوئی عدالت جواب دے، نہ جواب دینا. میں جواب دے دوں، اجازت ہے پلیز. دیکھیں بات یہ کلٹ تو یہ تب بھی تھے جب یہ اقتدار میں تھے. کلٹ اپوزیشن میں تو نہیں بنتا. کلٹ تو یہ پہلے دن سے تھے، جس طرح کی خان صاحب نے پولرائزیشن کی اور ایک ایکسٹریم میں سیاست کو لے گئے. دیکھیں اب یہ جواب آ گیا. اب میں ان کا وہ جواب دے دوں کہ لینڈ کروزروں کی کروزر آپ نے سستی کر دی، امپورٹڈ چیزیں آپ نے سستی کر دی، اور چکن جو قریب کچھ نہ کچھ کبھی اگر کھا سکتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں میں آپ کو چھوٹی گاڑیاں مہنگی. اچھا اب اس کا جواب اگر مجھے دے دیں. دیکھیں ہماری پالیسی کیا ہے، جو ٹیرف پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں ان کو زیرو پہ لے کے آنا ہے. اچھا اب اس کے اندر وہ آئٹمز بھی ہیں جو کہ امیروں کے آئٹمز ہیں، وہ بھی ہیں، غریبوں کے آئٹمز ہیں. غریبوں کے آئٹمز میں پہلے ہی آر ڈیز بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں. اب جب ہم نے آر ڈیز کو زیرو کرنا ہے تو وہ چاہے بڑی چیز ہو، چھوٹی چیز ہو، سب پہ جو ہے وہ امپیکٹ آئے گا. اور وہ 4 سال میں ہم زیرو کی طرف مرغی مہنگی کرنے میں کون سی ریگولیٹری ڈیوٹی ہے؟ نہیں مرغی تو لوکل بنتی ہے نا آپ کی. تو وہ کہنے کا مطلب یہ تو امپورٹڈ چیزوں پہ لگتی ہے نا آر ڈی اور یہ اے سی ڈی، تو وہ ہم نے زیرو پہ لے کے. میں ایک بریک لے لوں، ایک بریک کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے، اس پہ ذرا جواب میں تفصیل سے آپ سے واپس آ کے پھر لوں گی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ دین کم بیک ٹو دی ڈسکس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر شہادت آوان صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، کراچی میں جو عمارت گری، بڑا افسوسناک، بڑا دل خراش وہ واقعہ ہے. یہ عمارت گری ہے کراچی میں یا پیپلز پارٹی کی گورننس گری ہے یا کریڈیبلٹی گری ہے؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، یہ تو آپ کہیں گی کہ جو کراچی ہے پاکستان کی ٹوٹل جو آبادی ہے اس کا 8واں حصہ ہے، اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ جس علاقے میں وہ عمارت گری ہے وہ پاکستان کا، کراچی کا سب سے پرانا علاقہ ہے، بڑا گنجان آباد علاقہ ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بہت عرصے پہلے جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، انہوں نے بہت سی پرانی بلڈنگ جو ہیں ان کو باقاعدہ نوٹسز کیے ہیں، ان کو گرانے کا حکم دیا. کتنے سال سے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے سندھ پہ سر؟ گزارش یہ ہے، دیکھیں بلڈنگز تو آپ دیکھتے ہیں ہر علاقے میں، ہر صوبے میں کہیں نہ کہیں گرتی رہتی ہیں، لیکن یقینی طور پہ نہیں گرنی چاہیے تھی. اس سے پہلے اس کو خالی کر دیا جانا چاہیے تھا. بالکل یہ دکھ کی بات ہے. لیکن سی ایم بھی کہتے ہیں کہ سیلاب تو آتے رہتے ہیں، بارشیں تو ہوتی رہتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا کہنا یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے، اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایکشن بھی لیا ہے. جتنے لوگ ذمہ دار تھے ان کو کسی کو سسپینڈ کیا ہے، کسی کے خلاف انکوائری کی ہے، اور بیچارے جن کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عمارت کے گرنے سے پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی یا گورننس کا گراف نہیں گرا؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے، لیکن ایسا نہیں آپ کا کہنا بجائے، میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس قسم کی کوئی صورتحال ہوئی ہے تو اس کو بھی کنٹرول ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کی وجہ سے کم از کم یہ ضرور ہے کہ اگر اس قسم کی
اور جو مخدوش عمارتیں ہیں ان کو خالی کرانے کے لیے کم از کم جنرل پبلک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں اس قسم کے جو ہے بد قسم اس قسم کے انسیڈنٹ نہیں ہونے چاہیے. ایڈوکیٹ فیصل صاحب، آپ نے کچھ آج 5 پوائنٹس بھی دیے ہیں. اس قسم کی گفتگو پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اس کو اس قابل نہیں ہے کہ مذاکرات کر سکے یا تحریک چلا سکے. تو آپ کے 5 نکات کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے. جو میں نے 5 نکات بیان کیے ہیں یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز یا پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اکراس دا بورڈ ہے، یہ ان کی ضرورت ہے اس وقت. میری دانست میں جو میں بطور پاکستانی شہری، بطور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ یا ایک پولیٹیکل ورکر یا اینالسٹ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سپیس تمام پارٹیوں کی سکویز کر دی گئی ہے اور اس حد تک سکویز کر دی گئی ہے. اس کو ری گین کرنے کے لیے تمام پارٹیز کو ایک ڈائلاگ کا آغاز کرنا ہے. ان 5 نکات میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ ہے ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشن ان اٹس اوریجنل فارم. نمبر 2 جو میں نے اس میں رکھا ہے کہ آپ کو 26ویں آئینی ترمیم یا ریورس کرنی ہوگی یا اس میں بامانی اصلاحات لے کے آنا پڑے گا. تو وہ 27ویں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی 27ویں لائیں یا 28ویں لائیں، اگر تو یہ بہتری کے لیے نہ ہی لائی گئی تو پھر اس کا نقصان ہوگا. اس وقت پاکستان نہیں چل رہا ہے، حکومت شاید چل رہی ہے. تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو تمام پولیٹیکل کیسز اکراس دا پارٹی اکراس دا بورڈ ختم کرنے ہوں گے سب کے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن جس کے بغیر یہ نہیں ہوگا. اور لاسٹلی وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ وچ از کہتے ہیں کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ آپ کو سب کو نیشنل پلیج کرنا پڑے گا. جس طرح سے یہ رولز آف دا گیمز ہیں تخت و تاج کی اس گیم کے پاکستان میں کہ آپ کوئی بھی فوج کی انگلی نہیں پکڑے گا تخت اور تاج حاصل کرنے کے لیے. اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ مل کے بات کرنی پڑے گی کہ سر آپ کا جو وے آف گورننس ہے یا جو آپ کا پولیٹیکل میڈلنگ ہے اس سے ملک نہیں چلتا، کچھ پارٹیاں چلتی ہیں، لہٰذا اس میں بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. یہ آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. رانا میرے پاس وقت چونکہ کم رہ گیا. نہیں، حقیقت سے تعلق اس وجہ سے اس کا ہے کہ تمام پارٹیز کو یا تو اپنا سوچنا پڑے گا یا اپنا سوچ کو چھوڑ کے ملک کا سوچنا پڑے گا. تو میں نے تو ملک کے لیے بات کی. یہ تقریباً وہی ڈیمانڈز جو پاکستان تحریک انصاف بھی آپ سے کرتی ہے. مثلاً پاکستان تحریک انصاف میں اتنا عقلمند آدمی کون ہے جس نے یہ 5 نکات بیان کیے؟ مجھے بیان کر دیجیے گا کہ وہ انہوں نے کیا ہو. ناٹ ایون عمران خان صاحب کا تو اور انہوں نے تو کبھی مجھے 5 نکات یہ نکات پہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کی کس شخصیت نے یہاں تک بات کی. یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ان کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے. 5 نکات نہیں واقعی ان کی طرف سے ہیں. دیکھیں بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھیں جو پولرائزڈ ماحول اس ملک کے اندر ہے اس کا کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک فالس نیریٹو وہ بناتے ہیں کہ سب چور ہیں اور آج خود وہ چوری کے اندر جو ہیں جیل کے اندر ہیں اور اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ وہ بنیاد ہے. دیکھیں آپ کو بات چیت کرنی ہوتی ہے، آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، آپ کچھ چیزیں آپ کی سنی جاتی ہیں، کچھ آپ اپنی سناتے ہیں. لیکن یہ پورا جو ماحول تھا یہ اس کو خراب جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے جو پیکنگ اینڈ برنگ آف جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کا کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے نا. یہ بات کہ ہم اپروچ نہیں کریں گے کسی کو اقتدار کے لیے، تو وہ یہ جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے اس چیز سے نکلے فائنلی اور وہ بہتری کی طرف آئے، تو پھر تیسری جماعت جو ایک جس کو نافذ کیا گیا وہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا وہ پھر یہیں سے لانچ ہوا نا. یہ تو بنے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے تھے. تو میں سمجھتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں بیٹھنا چاہیے، لیکن وہ مادہ وہ ڈی این اے وہ پی ٹی آئی میں تو ہے ہی نہیں. نوٹ پہ مجھے ختم کرنا پڑے گا. بہت شکریہ رانا احسان افضل خان صاحب، سینٹر شہادت آوان صاحب، ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب. That's a wrap. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.